बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 30 सितंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बेशक बेशक। यार ये मुश्ताक कुमर ने कुआड़ा कट मारे। क्या कहते हैं? खबर दी है उन्होंने बड़ी कमाल की। वो ये है कि इस वक्त जो कि इलेक्ट्रिक है उसके 66.4% यानी कि तकरीबन 2/3 शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। ओके, सॉरी, वो हैं चीनियों के पास है। चीनियों के पास नहीं है, उनके पास जड़े फड़े नहीं गए। अच्छा, नकवी ये पीटीआई का नारा सी ना, सब फड़े जाएंगे ते अपना ही इकनॉमिक एडवाइजर फड़िया गया अपनी पार्टी का आरफ नकवी दी अबराज दे कोल ने ना, तो वो कहते हैं जी हमने उनसे ख़रीदने हैं लेकिन इस शर्त पे ख़रीदेंगे कि ये जो आप कराची के अंदर ओपन करने लगे हैं कि कराची में जिस तरह सेलुलर कंपनियों की चल रही है ना सर्विस कि आप एक की सिम निकालें दूसरे की सिम डाल लें जी, इस तरह वहाँ पे मल्टीपल कंपनियाँ अगर ना आने दी जाएँ और सिर्फ हमारी मोनोपोली रखी जाए तो हम फिर ख़रीदेंगे शेयर, वरना शंघाई इलेक्ट्रिक पावर जो है कॉरपोरेशन कहती है कि नहीं पहचान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जवाब उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ख़त लिख दिया जो कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मौसूल हुआ, और जहाँ पे वो ख़त मौसूल हुआ वहाँ पे एक फ़ोटोस्टेट मशीन पड़ी हुई थी और मुश्ताक को मन उसमें से फ़ोटोस्टेट करवा के भाग गया और हमें खबर दे दी ठीक है। उन्होंने जनाब कहा कि भाईजान फिर हम गाहक नहीं हैं, ठीक हो गया। अब सामीन इकराम वो चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे वाला आपने मुहावरा तो सुना होगा, वो जो बोली जो बच्चों को बताई जाती है जी। अब मसला उसमें ये है कि कराची को बिजली चाहिए, मिलनी चाहिए, कराची को बिजली चाहिए, लिहाजा पूरी रियासत ब्लैकमेल हो जाती है। कि इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे रही थी स्विस सदर्न गैस कंपनी को है, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि नहीं गैस बंद नहीं होनी चाहिए, लिहाजा के इलेक्ट्रिक वाले जो थे वो मुफ्त की गैस लेते थे, पैसे जब नहीं देने हुए तो मुफ्ती हो गई, हाँ जी। उससे बिजली बनाते थे और प्रॉफिट बाहर मुंतकिल कर देते थे। 70 अरब की लायबिलिटी चढ़ गई। अब 70 अरब का बिल बन गया, एक आना नहीं दिया उन्होंने इसका, और जैसे ही वो उधर से गैस बिल का मुतालबा करते थे वो बिजली बनानी बंद कर देते थे, कराची के अंदर चाँ हो जाती थी, ब्लैकमेलिंग, हकूक के नारे लग जाते थे, ब्लैकमेलिंग, टोटल ब्लैकमेलिंग। ठीक हो गया। अब जब वो 70 अरब जब इनकी डील हुई है शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी से, तो वो खातों में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा वो 70 अरब तो बिल पे हुए नहीं, वो फड़ो है बिल दे के जाओ। उन्होंने कहा नहीं वो बाद में कर लेंगे सेटल। उन्होंने कहा ना सेटलमेंट ची मौशाऊं, चीनी ने कहा ना 70 अरब रुपया दे के जाओ, 180 अरब रुपए की हमने कंपनी खरीदी है तो 70 अरब रुपया उत्ते पा गए तो हमें तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। चीनी तो आपको पता है, जब ये हुआ तो वहां पे फड्डा पड़ गया। अभी ये नेगोशिएशन हो रही थी, उस वक्त थे शायद खाकान अब्बासी साहब आ चुके हुए थे, फड्डा वैसे नवाज शरीफ के होते ही पड़ गया था लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब आ गए हुए थे। शायद खाकान अब्बासी इसको समझता है, उसने कहा नहीं भाई जाने 70 अबराज कैपिटल ग्रुप का ख्याल था कि 70 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से दे के इस डील को फाइनल कर ले, क्योंकि चीन तो आपका यार है। हमने कहा एडा भी यार नहीं गा सी, आप देखो डॉलर मंगन जाते। खैर किस्सा मुख्तसर, वो डील वहाँ पे फंस गई। ऊपर से आरफ नकवी साहब जो थे वो हाथ जो मार रहे थे हैं, उन्होंने हाथ मारते मारते बिल्ले गेटा वालों को भी हाथ लगा दिया जी। $1 अरब का, थोड़ा भी नहीं $1 अरब जिसके आज के जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान का उसके मुताबिक 167 अरब रुपया बनेगा।
بہت بڑی رقم ہوتی وہ اپنا $1 ارب ڈھونڈتا پھر رہا کہ میرے پیسے ٹھیک کدھر ہے. گئے. جب اس کو ہاتھ لگا اور انہوں نے دیکھا میرے پیسے بھی کوئی نہیں, کام بھی کوئی نہیں. ایگزیکٹلی جیسے پی ٹی آئی نے 14,000 ارب روپیہ لیا ان 2 سالوں کے اندر, پیسے بھی کوئی نہیں, کوئی کام بھی کوئی نہیں, سڑکاں ٹوٹ گئی شہراں دیاں, تو پیسے گئے کتنے؟ اے سوال 80 قوم نے نہیں پوچھا, پاکستانی قوم نے, یہ سب سے پہلے بل گیٹس نے پوچھا کہ کام کدھر ہے. اس نے کہا میں نے $1 ارب آپ کو دیا تھا کہ پاکستان میں ایسے ہاسپٹل بنے جہاں پہ گلوبل لیول کا علاج لوکل ماحول کے اندر ہو, لوکل خرچے پہ, مطلب لوکلی ہو جائے, اور یہ لوگوں کو جو انگلینڈ یا امریکہ یا ادھر ادھر جانا پڑتا ہے وہ نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے, وہ ہاسپٹل ہی نہیں بنے, پیسے بھی گئے. پیسے کدھر؟ جب اس نے پیسے کدھر ہے پوچھا تو عارف نقوی بھائی نے بھاگنے کی کوشش کی اور دبئی ایئرپورٹ پہ دھر لیے گئے. امریکنز کے پیسے کوئی مار اور ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. کمپنی راج گروپ جو تھا وہ لیکویڈیٹ کر دیا گیا, اور اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئے انسپیکٹر. اور پھر عارف صاحب وہاں پہ ہاؤس اریسٹ رہے, پہلے جیل میں بھی رہے پھر ہاؤس اریسٹ رہے, اور جب وہ سارے ان کے کھاتے شاتے سنبھال لیے گئے تو وہاں سے اب دیکھیے عارف صاحب شوکت خانم کے ایڈوائزر, شوکت خانم ہاسپٹل کے. ٹھیک ہے, عارف صاحب عمران خان صاحب کی حکومت آنے تک فراڈ کر چکے ہوئے تھے. خیری میری اس عمران خان صاحب نے جو پہلی, اور جس کے اندر وہ نہیں ہوا تھا جس کا ہم نے بیڑا گرک کیا تھا, وہ ایڈوائزر اپوائنٹ ہوا تھا, اکنامک ایڈوائزری کمیٹی ایک بنی تھی نا, عاطف, وہ جو قادیانی تھا, عاطف میاں صاحب کا جو بیڑا گرک. لوگ میرے پہ الزام لگاتے ہیں عاطف میاں سمیت کہ یہ اس نے فساد ڈالا تھا, اس نے بیڑا گرک کیا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ میں نے نہیں کیا. ہمیں کے لیے تو کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کے لیے تو کیا اعتراض ہے؟ میں تو بتایا تھا کہ ٹھیک ہے, عارف نقوی بھائی جو تھے وہ جو اس کا اس طرح کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس جو ہوتا تھا اس میں بھی شریک ہوئے ہیں حکومت بننے کے بعد. ایک آدمی تصویریں موجود ہیں پڑھی. تو عارف نقوی صاحب جو وہاں سے نکلے اور لندن جا کے انہوں نے, جہاں پہ ان کا گھر ہے, جہاں پہ ان کی نیشنلٹی ہے, وہاں پہ جا کے وہ مقیم ہو گئے. تو اب بلا گیٹا نا کہتے ہیں چوک کے لے کے آؤ ادھر. اب مقدمہ چل رہا ہے برطانوی کی عدالت میں, پچھلے جو ججمنٹ ریزرو وہ یہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, تو چینی آکڑ گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں لینی ہم نے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا انکار کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ واپس, بھیانک خبر, بہت بھیانک خبر. ایف ڈی آئی پہلے نیگیٹو میں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں رپورٹنگ. مشتاق کو من ڈائریکٹ خبر نہیں دے سکتا تھا نا, تو اس نے جی ڈیٹا نکال لیا, یہ خبر دے دی ہے. باقی اہل خیرت جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا, اس خبر کا مطلب کیا ہے. چین پیچھے ہٹ رہا ہے. اگلی خبر سنیے. ملک کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی, آٹا اور گھی غائب. دادا جی ایک اور پڑھو, سنو جا کے دادا پوتا شو. فروری دا پٹ دا پیا, جی کب سے کہا تھا کہ ان سے مینج نہیں ہونا. یعنی آپ دیکھیں, اندازہ کریں حکومت کے اپنے ایسٹیمیٹ کے مطابق, جو کہ کم ہے, لیکن اس کے اپنی ایسٹیمیٹ کے مطابق اس وقت ملک میں 4 سے 5 لاکھ ٹن چینی کم ہے. کیوں کم ہے؟ نیک قدم پڑے ہیں, ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں بات کب کی پتہ ہے؟ یہ بات ہمیں مارچ کی پتہ ہے, کرشنگ سیزن کے ٹائم کی. مارچ, اپریل, مئی, جب کرشنگ سیزن بند ہو رہا تھا. جی اب چلو مارچ چھوڑ دیں, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, 6 مہینے ہو گئے. ان 6 مہینوں کے اندر ہمیں 5 لاکھ میں سے کچھ 2 لاکھ, 1,50,000, 10,000 ٹن گندم چینی امپورٹ کر لینی چاہیے. بالکل کر لینی چاہیے تھی, کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے کیا. نا. ایک دانہ چینی کا ہم نے امپورٹ نہیں کیا, اور بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہ کرائسس ورسن ہو جائے. میں صدقے جاؤں اس مینجمنٹ کے. ظاہر اس میں سے بھی ویسی دہاڑیاں لگنی ہوگی نا, ویسے ہی کسی صاحب لوگوں کی, بڑے لوگوں کی کوئی دہاڑی ہوگی. جس طرح ایک صاحب لوگ دہاڑی لگا کے نکل گیا, دوسرا آیا, انہوں نے کہا میں کی کرا, انہوں نے کہا جی 263% انکریمنٹ لاؤ تسی. وہ 500% لائی سی انہوں نے. ٹھیک ہے, تسی 263% لاؤ. دوائیوں پہ جو لگی ہے. جی اگلی خبر تو آپ سن بھی لیں. اپنا حصہ لیں. ٹھیک ہے, آپ نے بھی 6 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے, پھر اگلے صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے کیا انکریمنٹ لگتی ہے. اگلی خبر سنیں. ہاں, کپتان نے کہا کہ میں سردیوں میں گیس کا بدترین لوڈ شیڈنگ یا بحران دیکھ رہا ہوں. کہا ہاں دادا جی گیس کے سودوں پہ ریٹ ہی فائنل نہیں ہو رہا. یاد ہے آپ کو پراپرٹی کے بوم پہ ریٹ نہیں طے ہو رہا تھا؟ دادا جی اس وقت ریٹ ہی فائنل نہیں ہو رہا.
خریدنے والے لور پھر رہے ہیں. مجھے تو کسی پارٹی نے بتایا کہ ہم نے 140 پہ بکنگ کر لی. دادا جی جو بلک ہوتا ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے, وہاں ریٹ نہیں کنفرم ہو رہے. ظاہر ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی آپ نے ڈیمانڈ مارنی ہے تو ریٹ کیا فائنل ہوں گے. نہیں, اصل میں کیلکولیٹ کیا ہو رہا ہے, سردی پہ 250 بکے گی, 250 بکے گی, 250 بکے گی, 300 بکے گی یا 350 بکے گی. یہ کیلکولیشن جب ہوگی تب اویلیبلٹی ہوگی اس کی. اوکے, تب تک یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے لوٹ مار نہیں کر سکتے, ساڈا حصہ ہمارا حصہ بھی دیجیے. ٹھیک ہے, جنہوں نے پیچھے سے سپلائی کرنی ہے تبھی وہ مہنگے داموں ویسے یار اگر گیس ہماری خارج نہ ہوتی 2 سال پہلے, وہ کیکڑا والی تو یہ مسئلہ نہ آتا ہے, گیس خارج ہوگی. اچھا خارج ہو کے نکلی کہاں سے؟ ترکی سے جا کے ترکی سے جا کے نکلا یار, اس لیے ترکی ہمارا بھائی ہوتا ہے آج کل. جی, بحر اسود کے پانیوں میں سے نکلی. کیا بات ہے جی. گیس خارج ہونے کے ویسے ہی خلاف ہوں, گیس خارج ہونی ہی نہیں چاہیے. بندے کی بےزتی ہو جاتی ہے, پروگرام بدمزہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یار کیڑا ہے یار, بدتمیز آدمی کون ہے یار. اور بعض کا تو وہی کہہ رہا ہوتا ہے جس نے واردات ڈالی. وہ کیا کہہ رہا تھا بلا, کیڑا ہے. آپ خاص طور کو جگت کراتے پروگرام آپ نے بدمزہ کر دینا ہے. نہیں یار میری ضرورت ہے, میں چکیا جانا خان جگت کرا. کوئی اور خبر ہے تو پڑھے. اور خبر اس سے بھی زیادہ ڈپریسنگ ہے, لہٰذا میں اس کو پڑھ دیں, نظر انداز کرتے ہوئے آگے گزر رہا ہوں آج. اور یار یہ ایکسپریس ٹربیون بھی دیکھا کر, آج کل منڈا اس میں بڑی محنت کر رہا ہے. اچھا جی, خبریں اچھی ہوتی ہیں, خبریں اچھی ہوتی ہیں اکانومی کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ اس کی ٹھکائی ہوتے رہ گئی ہے, گورنمنٹ کو اتنی تاپ ہے اس کے اوپر. اچھا پاور پروڈکشن آپ دیکھیں, اس کے بڑھنے کی خبروں پہ دھمال تو ڈال دی گئی, لیکن چیئرمین واپڈا کہتے ہیں کہ بجلی جتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے یہ بھیانک ثابت ہوگا, ہم آنے والے دنوں میں چیزوں کو مینیج نہیں کر پائیں گے. بھیانک ثابت ہو چکا ہے نا. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 50% ڈیویلیوشن کرنے کے باوجود بھی کمپیٹیٹو نہیں ہے. جی, کیونکہ آپ دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. لو جی فیڈ بیک کی طرف. جی, فیڈ بیک کی طرف چلتے ہیں. پہلا میسج میرے پاس موجود ہے انعام الہی کا, اور مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کام کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, سیکھ کے کرنا چاہیے, لیکن کرنا چاہیے. جی, انٹرنیشنل مارکیٹ میں گھسنے سے بہتر ہے کہ آپ کراچی کی مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے اس میں کام کر لیں. اپنی تو ہے نا, ریچیبل بھی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جسے ایف ایکس نہیں چلانی آتی نا, وہ فراری پہ بیٹھ جائے تو وہ فراری کے ساتھ کیا کرتا, تباہ کر دیتا اس کو. وہ آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ. نہیں تو کوئٹہ والے پارٹیوں نے پوچھ لو کہ فراری جو ایکسیڈنٹ ہوتا سے کی ہوا ہے. جی, مزید انعام الہی نے یہ کہا کہ دادا جی گلوبل ریسیشن کے تناظر میں اسٹاک مارکیٹ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. جب مارکیٹ نے ڈپ لیا, یعنی کرونا سٹارٹ ہوتے, اس وقت میری جاب نہیں سٹارٹ ہوئی تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے. مجھے لمحے موجود کے حوالے سے ذرا پلاننگ بتا دیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ 40,300 کے 100 40,082 40,082 ٹھیک ہے, 40,082 یہ وہ لیول ہے. اگر مارکیٹ نے اس کو بریک کر لیا تو پھر یہ لمبا ہی نیچے جائے گی. ٹھیک ہو گیا, اور اس لیے اس لیول کے ٹیسٹ ہونے کا انتظار کیا جائے. اس وقت مارکیٹ سائیڈ ویز پہ ہے. آپ آج دیکھیں کم از کم مارکیٹ 4 دفعہ نیگیٹو میں گئی ہے, پھر پازیٹیو میں آئی ہے, اور 4 دفعہ پازیٹیو میں آئی ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو میں جا کے پھر پازیٹیو ہوتی رہی. 200-250 پوائنٹ پازیٹیو ہو جاتی تھی, پھر سیلنگ پریشر آتا تھا, اور مارکیٹ جو تھی وہ 200-250-300 پوائنٹ نیگیٹو میں چلی جاتی تھی. پھر وہاں سے ریکوری کرواتے تھے عقیل بھائی, اور لے کے اس کو پازیٹیو میں آتے تھے. عقیل بھائی اب میں کیا کروں, آپ سے محبت اتنی ہے, میٹھے چاول پھر ہمیں یاد آ جاتے ہیں, آپ سے محبت ہی اتنی ہے کہ منہ سے نام نکل جاتا ہے. تو عقیل بھائی لیڈ کر رہے تھے جی آج ریکوری کو. جی, کیونکہ کہا گیا تھا ان کو. یہ پڑا ہوا ہے فیڈ بیک. پہلے ایک تردید جاری فرمائے کہ دادا جونز نامی پیزے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ دادا جی اتنے میسیجز میں پاگل ہی ہو گیا ہوں یار. دادا جان پیزے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آئیڈیا ہم نے ضرور دیا تھا, نہ ہم پاپا جان پیزے کا ذکر کر رہے ہیں, نہ دادا جان پیزے کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا نام سانو پروگرام کرن دیو. جی, ایس اے رائد سعودی عربیہ سے کہتے ہیں دادا جی 3-4 سال سے پروگرام تو سن رہا ہوں, لیکن آپ کی تفصیلی رائے نہیں جان سکا
نیشنل سیونگ کے متعلق نیشنل سیونگ سے حاصل ہونے والے منافع سے متعلق پاکستان میں ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ فکس ہے لہٰذا حرام ہے، جبکہ آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ میں آپ کا تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہ رہا ہوں۔ تفصیلی نقطہ نظر ایسے راجد صاحب، آپ ویسے آپ بھائی ہیں، اپنے برخوردار ہیں، آپ فون کر لیجئے گا، میں آپ کو اس پہ تفصیلی رائے دے دوں گا، لیکن تمام فقہا اور تمام علماء کرام، تمام جو پاکستان میں نقطہ نظر ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے میں انہیں فرقہ نہیں سمجھتا، میں انہیں نقطہ نظر سمجھتا ہوں، ان کے اس بات کے اوپر ایگری ہیں کہ ریاست اگر آپ سے قرض لیتی ہے اور اس کے اوپر فکس ریٹرن آپ کو آفر کرتی ہے تو وہ مناسب ہے، جائز ہے۔ ریاست مقدس ہے۔ ریاست جو ہے وہ اگر آپ کو فکس ریٹرن آفر کرتی ہے تو وہ مناسب ہے، نمبر 1۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا آپ ریاست کے ساتھ جب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں معطل ہو جاتی ہیں۔ جی، نیشنل سیونگ جو ہے وہ ریاست آپ سے قرض لے رہی، نیشنل سیونگ کا سٹیٹس ہی اور کوئی نہیں۔ آپ اس کا ذرا وہ جو چارٹر ہے وہ تو نکال کے پڑھیں کہ وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کیا ہے۔ وہ بینکنگ انسٹیٹیوشن ہے، بینک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بینک؟ کیوں نہیں ہے؟ فائنانشیل انسٹیٹیوشن کیوں ہے؟ سوچا ہے آپ نے کبھی اس بات کو؟ وہ بینک نہیں ہے، وہ سرکار کی ایک ونڈو ہے جس سے سرکار آپ سے قرض لیتی، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کے اوپر پروفٹ دیتی۔ جب آپ ریاست کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فکس والی جو ٹرم ہے فارغ۔ ایک اس میں نقطہ نظر اور بھی ہے، ریاست اگر کوئی کام نہیں کر پا رہی تو اس کی ذمہ دار ریاست ہے۔ فرض کیجئے ایک خاتون ہے جو بے سہارا ہے یا بیوہ ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اب ریاست یہ آ گئی، پھر یہ تو آ گیا نا فرد کا اس کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے نا، ریاست کے ساتھ۔ ہاں، اب آ رہے ہیں آپ انسٹیٹیوشنل سوشل لیول کے اوپر کہ ایک خاتون ہے، وہ بیوہ ہے، وہ ہو گئی ہے، اور اس کا اب فرض تو ریاست کا ہے نا کہ اس کی ٹیک وہ نہیں کر پا رہی کفالت، اور ریاست کوئی مسلمان ریاست ہونی ضروری نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو وہ ذمہ دار ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر وہ کہیں پہ کوئی پیسے لگا دیتی ہے اور اس کا ریٹرن اسے فکس کی شکل میں ملتا ہے تو اس کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ کر سکتی ہے، اور یہ فقہا کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہہ رہے اور یہ ہم مختلف آراء پڑھنے کا مفتی تقی عثمانی سے شروع ہو جائیے اور طاہر القادری تک آ جائیے، جی، کیونکہ مسائل کے ساتھ سروائیو کرنا ہے نا۔ یہ جو نواز شریف صاحب کے ابا جی والی مسجد ہے، طاہر القادری صاحب، وہ نہیں یار، جی، پہلے جس کی سرپرستی کرتے تھے وہ علامہ اقبال روڈ پہ گڑی شاہو، اچھا، ہے صاحب کا نام نہیں، جامعہ نہیں، اچھا، جامعہ رحیمیہ کے سرپرستان جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے والد صاحب تھے، اوکے، میاں شریف صاحب۔ آپ جاتے ہیں؟ میں تو مفتی صاحب سے اکثر ملنے جاتا وہ ہوں، بہت پہلے گیا تھا۔ تو دروازے کی سائڈ پہ نا ایک سیل لگی ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پلیک لگا ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر چوتھے پنجویں نام پہ میاں شریف کا نام بھی لکھا ہوا۔ جرنلسٹ کو ہر جگہ پہ خبر کی تلاش ہونی چاہیے، جہاں پہ مرضی جائے۔ حالانکہ مفتی سرفراز صاحب جو تھے وہ سمجھتے تھے ہم ان کی محبت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی محبت میں بھی جاتے تھے، لیکن وہاں سے خبر اگر مل رہی ہے تو خبر کو ڈینائل تو نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ میسج محمد کا ہے، کہتے ہیں دادا جی، انڈین پنجاب میں زراعت جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، یعنی آبپاشی کا نظام، زرعی آلات اور پیداواری صلاحیت ہمارے سے وہ بہتر بھی ہے ان کی پیداوار۔ پوچھنا یہ تھا کہ ہماری زراعت میں پرابلم کہاں ہے؟ ہماری زراعت میں ہر جگہ پہ پرابلم ہے۔ نمبر 1، ہماری زراعت میں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد، جس کو ہم ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد بھی کہتے ہیں، وہ جب کوئی بیج بنا لیتا ہے تو اس بیج بنانے کے پروجیکٹ کا انچارج اگر کوئی چٹھا ہے تو وہ بیج پنجاب کے چٹھوں کو ملنا ہے، باقی سارے الو کے پٹھے قرار پا جانے ہیں۔ ایک پاسے چٹھا تو دوسرے پاسے الو دا پٹھا، باقی ساری قومیں الو کے پٹھے ہو گئے۔ اگر وہ کسی باجوے نے ریسرچ کر لی ہے اور وہ بیج جو ہے وہ پھر باجووں کو ہی ملنا ہے، جی، برادریوں کا کردار تو یعنی ہے آپ نا۔ اندازہ کریں کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے نا کہ جناب مکئی کی جو فصل ہے وہ ہائیبریڈ سے 110 مان فی ایکڑ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 92 کا بیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیا کسی کو نہیں؟ اپنی برادری میں بانٹا۔ اچھا، مونوپلی۔ اگر جاٹوں نے بنا لیا تو جاٹوں میں بٹا ہے، اگر جناب ارائیوں نے بنا لیا تو ارائیوں میں بٹا ہے، اور ان کی بھی مخصوص گوتوں کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بھن بھراواں نوں ہی کزناں نوں ہی دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ جب
سائنسدان جو ہے وہ فطرت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوتا ہے براہ راست. کیا بات ہے. تو تعصب سے آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے تعصب سے آزاد ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو نیا بیج آتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اور یہ اللہ کی رحمت سب میں بانٹنی چاہیے. جس ملک کے اندر ایسے گھٹیا لوگ ہوں کہ وہ اللہ کی رحمت کو بھی روک کے کھڑے ہو جائیں, تو وہاں پہ ایگریکلچر نہیں پورے معاشرے کا بیڑا غرق ہو جانا چاہیے. یعنی جس یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ میں سیٹیں ذات برادری کی بنیاد پہ ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ باجووں کی سیٹ ہے, یہ چٹھوں کی سیٹ ہے, یہ فلانے کی سیٹ ہے, یہ ڈمکانے مائک کی نہیں سیٹ شباز شریف کی طرح کرانا, مہربانی, پروگرام چل ٹھیک رہا ہے نا. یار اس یونیورسٹی کو تو ویسے ہی ڈسمینٹل کر دینا چاہیے, بم لگا دینا چاہیے. سائنس کا تعصب سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے نا, یہ ہم بیڑا غرق کر چکے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر اس کی گونج تھی جب یہاں پہ بغیر تعصب کے ریسرچ ہوتی تھی. یار ہم پٹ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر نا 1600 من فی ایکڑ پیداوار ہوتی ہے. کین ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصلہ آباد جو ہے وہ 24 سال پہلے کا ریسرچ کر کے بیٹھا ہوا ہے 2200 من فی ایکڑ کی. سبحان نہیں اللہ, دیتے بیج کسی کو. یہ کیا پرابلم کر ہے, لیں گے؟ پرابلمز کر لو کی کرنا جی, بیٹھے ہوئے ریسرچ کر کے چھپا کے اس ریسرچ کو. آپ جائیں گے نا, ہم نے کئی دفعہ ان کے انٹرویو بھی کیے, اپنے پروگرام میں بھی بلایا جب ہم ایکٹیو جرنلزم میں تھے 2000 سے لے کے 2010 کے دہائی کے اندر, مطلب 91 سے لے کے 2010 تک آپ سمجھ لیں. تو ان کا ایک نیم سا ایکسکیوز ہوتا تھا کہ ہم کیا کریں, ہم نے تو بنا دیا, یہ ایکسٹینشن والوں کا کام ہے. ماما سیزن دے وچ جو ٹرک بھر کے تیرے انسٹیٹیوٹ تو نکلتے ہیں تے تیرے مامے دے پنڈ 'ਚ جا کے وہ سارا بیج لگتا, وہ کی وہ ایکسٹینشن نہیں ہے, ادو تو ایکسٹینشن ہو جاتی ہے ماما جی وال. یار یہ ہے لوگوں کی, اللہ نیتوں کو بھاگ لگاتا ہے. کوئی شک نہیں. بد نیت لوگ ہیں جو مسلط ہو گئے ہوئے ہیں. میں اس حوالے سے میں بہت دکھی ہوں. مطلب میز ریسرچ انسٹیٹیوٹ یوسف والا ضلع ساہیوال بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہم, اور بریڈ کب نکالی اس نے آ کے, جب چائنا کی ہائیبریڈ امپورٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا ساڈے کول ہی بنی پئی ہے. اور اس مولوی کو میں نے 2 دفعہ اپنے پروگرام میں بلایا, ٹولا اس کو, اس نے کہا بڑا ہے. میں کہا پھر لوگوں کو دین دے کیوں نہیں, جی وہ تو ایکسٹینشن والوں کا کام ہے. وہ بزرگ آدمی تھے, 6 ماہ بعد انہوں نے ریٹائر بھی ہو اب کیا کہے بندہ کیا کہے ان کو. ٹھیک ہے نا. یار جس ادارے کی زمین کے اوپر لوگ قبضہ کر جائے اس ادارے کو تو تالا لگا دینا چاہیے. یار انڈیا میں کیا ہے, وہاں پہ جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ 1 ایکڑ کا بیج سبسڈائزڈ یا مفت ریٹ کے اوپر دینے کے پابند ہے, اور کسان 50 میل سے آتا ہے اور لائن میں لگ کے کھڑا ہوتا ہے, اور یہ کلومیٹر لمبی لائن ہوتی ہے, اور پھر اس کو مفت بیج ملتا ہے, وہ لے کے جاتا ہے. وہاں پہ سرکار ایسے سپورٹ کرتی ہے اور انسٹیٹیوٹ ایسے اپنا کام کرتے ہیں. آنکھ کو شرم باقی ہے وہاں پہ, اس لیے ان کے کھیت لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. میں جب انڈیا گیا تھا تو میں ان کے ٹرین پہ بیٹھا ہوا ان کے کھیت دیکھ رہا تھا, اور میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر لیا ہے, ہم نے نہیں کیا. تو قرآن پاک تو ہے ہی میتھمیٹکس کی کتاب, فارمولے لکھے ہوئے اس کے اوپر, یہ کرو گے تو یہ رزلٹ ہے, یہ کرو گے تو یہ رزلٹ. ٹھیک, میتھمیٹکس کی بک ہے, اس کو پڑھ جائیے, فارمولے لکھے ہوئے. چلیں اب اس دفعہ اس کو اس نیت سے پڑھیں, اس تجربے کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. جی علی حسین پوچھتے ہیں کہ کسی شیئر کو خریدنے سے پہلے مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اوور ویلیو ہے, انڈر ویلیو ہے یا فیئر ویلیو ہے؟ بالکل ٹھیک. اب دادا جی یہ بات ہے لمبی جو کہ لمبے بہ کے سنانے والی ہے. نہیں, میں مختصر آپ عرض کر دیں, کیونکہ میں پیش کروں گا تو پھر وہ ذرا لمبا. بس ڈفرینٹ فارمولاز ہیں, آپ گوگل کر لیجیے, آپ کو کوئی نہ کوئی فارمولا انشاءاللہ مل جائے گا. آپ بات کیجیے. فارمولاز ہیں اس کے, دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ایوریج ریٹرن کیا ہے, کماتا کیا ہے, پچھلے 5 سال میں اس نے اوسطن کیا دیا ہے, اوسطن. ٹھیک ہے, اس کو 8 سے 10 سے ملٹیپلائی کر لیا جاتا ہے, تو فیئر ویلیو نکل آتی ہے. فیئر ویلیو نکل وائنڈ اپ کریں جی. ٹھیک ہے, میں نے مختصر عرض کیا, ڈیٹیل پہ بھی بات ہو سکتی ہے ہماری. جو ونس اپون اے ٹائم جو ٹریننگ کی کلاسز ہوا کرتی تھی اس پہ ہم ان طرح کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے, جو ٹریننگ ہماری ہوتی تھی, لیکن اب نہیں ہو رہی کورونا کے باعث. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی.
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین دادا جی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تھا آج کا دادا پوتا شو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ۔